व्यू 360 में अमेरिका में वस मुद्दती इंतखाबात मुस्लिम कम्युनिटी की मौसर नुमाइंदगी के लिए मुस्लिम उम्मीदवार क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जब बात मुसलमानों या जनूबी एशियाई कम्युनिटी की होती है या ख़वातीन या दूसरी जिनसी शनाख्तों की आती है तो सियासत में अब भी एक किस्म के दूसरेपन के अनासर मौजूद हैं। अमेरिका में डाक के जरिए वोट डालने की तारीख कितनी पुरानी है और क्या इसमें धांधली के इम्कानात हैं, और जानेंगे कि कीनिया में अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में क्या पेशरफ्त है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे होंगे अमरीकी वस मुद्दती इंतखाब की। अमेरिका में आज वस मुद्दती इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें यह फैसला होगा कि आइंदा 2 साल के लिए कांग्रेस में किस पार्टी की अक्सरियत होगी। ये इंतखाबात अमरीकी तारीख के एक ऐसे मोड़ पर हो रहे हैं जब मुल्क को सियासी तकसीम का सामना है और मुआशी मुश्किलात, अफरात-ए-ज़र, ख़वातीन के तौलीदी हुकूक और ख़ुद जमहूरियत के मुस्तक़बिल पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शंस हर अमरीकी सदर की 4 साला मुद्दत सदारत के दरमियान यानी हर 2 साल के बाद होते हैं। आज होने वाले इंतखाबात में अमरीकी वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान की 435 और अमरीकी सेनेट की 35 नशिस्तों जबकि 36 रियासतों की गवर्नरशिप के ओहदों का फैसला करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी को ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल करने के लिए सिर्फ 5 मजीद नशिस्तें दरकार हैं और सेनेट के कंट्रोल के लिए उन्हें सिर्फ एक और नशिस्त चाहिए। इन इंतखाबात के नताइज इस बात का तयन भी करेंगे कि डेमोक्रेट सदर जो बाइडन की सदारती मुद्दत के आखिरी 2 साल कैसे होंगे, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस पर कंट्रोल हासिल करने की सूरत में सदर बाइडन की मुल्की और खारजा पॉलिसीज़ खासी हद तक मुतासिर हो सकती हैं। मिड टर्म इलेक्शंस अक्सर कांग्रेस में सदर की सियासी पार्टी की अक्सरियत का फैसला भी करती हैं, तो इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। फ़ायज़ा बुखारी इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। फ़ायज़ा, सदर जो बाइडन के लिए और उनके एजेंडे के लिए क्या अहमियत है इन मिड टर्म इंतखाबात की? जी असद, सदर जो बाइडन इस मरतबा मिड टर्म इलेक्शन जो होते हैं उसके बैलेट पे ख़ुद तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी जमात का एजेंडा ज़रूर मौजूद है, क्योंकि डेमोक्रेट्स अमरीकी कांग्रेस में अपनी बहुत ही नैरो जो मेजॉरिटी है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर जो बाइडन ने पिछले हफ्ते मुख्तलिफ मकामात पर जब एड्रेसेस किए तो उन्होंने कहा कि इस वक्त अमरीका में जमहूरियत दाव पर लगी है और हम जमहूरियत को मज़ीद फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। उन्होंने अपने वोटर्स को ये भी ख़बरदार किया कि इस इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन में 300 से ज़ायद जो रिपब्लिकन यानी अपोजिशन जमात के अरकान जो हैं वो खड़े हैं, अगर वो जीत गए तो वो आपकी बहुत सी आज़ादियों पर कदगने लगाएंगे, जिसमें अफोर्डेबल केयर एक्ट है, इसक़ात हमल है, इसके अलावा वेपन्स के हवाले से हैं, इन तमाम पर जो है कानून साजी वो कर सकते हैं। असल ये कोई नई बात नहीं है। मिड टर्म इलेक्शंस जो कि रेफरेंडम कहा जाता है किसी भी सदर की मकबूलियत और कारकर्दगी की के हवाले से, पिछले भी 2 सदूर जो हैं और उससे पहले भी उनकी मकबूलियत कम होती रही है और प्यू रिसर्च के मुताबिक पिछले साल अप्रैल 2021 में सदर जो बाइडन की मकबूलियत 59% थी, जो अब कम होकर 38% हो गई है और उसमें उनकी अपनी ही जमात डेमोक्रेट्स के जो वो हैं हामी, उसमें भी उनकी मकबूलियत बहुत कम हो रही है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत स्लिम मेजॉरिटी है और प्रोजेक्शंस ये हैं कि हाउस ये जो यानी कि ऐवान ज़ेरी हैं वो अपोजिशन के हाथ में जा सकता है और उसके बाद फिर उसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सदर के लिए, उनकी जमात के लिए। बहुत सी बातें जो हैं वो कही जा रही हैं, जैसे कि अपोजिशन सदर को इम्पीच करने के बारे में भी सोच सकती है उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से। इसके अलावा साबिक सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 6 जनवरी को जो कांग्रेस पर हमला हुआ था इस हवाले से, उसको बंद किया जा सकता है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से सदर जो बाइडन के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी खोली जा सकती है और इसके अलावा उनके बेटे जो हैं हंटर बाइडन, उनके ख़िलाफ़ भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो खोली जा सकती है। ये काफ़ी लंबा पेंडोरा बॉक्स अब आपने जो बताया जिस तरह से, और जो मुख्तलिफ एनालिस्ट यहाँ पे जिक्र भी कर रहे हैं। अगर हम अमरीकी मीडिया की बात करते हैं तो वोटर्स के लिए कौन से इशूज़ सबसे अहम है फ़ायज़ा इस दफ़ा पर?
جی اسد، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت امریکی معیشت، میں یہاں بھی حوالہ دوں گی پیو ریسرچ کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تقریباً 82% امریکنز جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں امریکی معیشت کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا کہ فیڈرل ریزرو کو 4 مرتبہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑا ہے. اس وقت معیشت جو وہ اچھی حالت نہیں ہے امریکہ میں. اس کے علاوہ کچھ اور جو ہیں ایشوز وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اس میں ابارشن کا ایشو بھی ہے. اس کے علاوہ امریکہ میں ڈیموکریسی کا فیوچر کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی 64% تعلیم کے حوالے سے جو ہیں کنسرنڈ ہیں، 63% صحت عامہ کی سہولیات، اور اس کے علاوہ گن پالیسیز، اسقاط حمل، اور بھی جو ہے مختلف ایشوز ہیں. بیسک پالیسیز جو ہیں ان پہ کنسرنز کچھ ڈیفینیٹلی حلقوں کے ہیں اور ووٹرز کے ہیں. بہت شکریہ فائزہ، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. ان انتخابات میں ووٹرز کا کتنا جوش و خروش ہے اور کیا سمجھا جا رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ کیسا رہے گا؟ صبا شاہ خان کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں ریاست ورجینیا کی آرلنگٹن لائبریری کے باہر سے جوائن کر رہی ہیں. صبا، ورجینیا میں ووٹنگ شروع ہو چکی، کیا صورتحال ہے، کیا اندازے ہیں ٹرن آؤٹ کے اس بارے میں؟ رائٹ، سو اسد 6 بجے یہاں ووٹنگ شروع ہوئی ہے، 7 بجے تک ووٹنگ جاری رہے گی. ہم دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں مسلسل، لیکن اس وقت اتنا رش نہیں ہے. جیسے جیسے دن گزرے گا اس ووٹر ٹرن آؤٹ میں آئی ایم شیور اضافہ ہوگا. اور ہم اگر یہ بات دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ جو وسط مدتی انتخابات ہیں یہ صدارتی الیکشن سے مختلف ہوتے ہیں، ان میں ووٹر ٹرن آؤٹ مختلف ہوتا ہے، تو اس کو اس سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. لیکن وسط مدتی انتخابات کے حساب سے ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اکانومی لوگوں کے لیے اہم ہے. ورجینیا میں جن لوگوں سے میں نے بات کی، اچھا اگر ہم بات کریں ورجینیا کی آبادی کی، تو نصف سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے، اور ورجینیا کی جو خواتین ہیں جن سے میں نے بات کی ان کے لیے تولیدی حقوق اہم ہیں، خصوصاً جو ورجینیا کی ینگ ورکنگ وومن ہے، ینگ ورکنگ کلاس ہے، تو ایگزیکٹلی تو وہ بہت پرجوش نظر آتی ہیں. اور ہم اگر آن اے وائڈر اسکیل ورجینیا اسٹیٹ کو دیکھیں تو ہمیں سوئنگ اسٹیٹ ہے، 2 حصوں میں بٹی نظر آتی ہے. ناردرن ورجینیا کا علاقہ جو ہے وہ وہاں امیگرینٹ زیادہ ہیں اور وہ ڈیموکریٹ انکلائنڈ ہیں، وہاں سے ڈیموکریٹس جیتے ہیں. جو ساؤتھ کے علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، وہاں سے ریپبلکنز جیتے ہیں. حالانکہ وہ ایریا زیادہ ہے، لیکن کیونکہ ناردرن ورجینیا جو ہے وہ گنجان آباد ہے اور یہاں زیادہ پاپولیشن ہے ایگزیکٹلی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ناردرن ورجینیا بلو ہوتا ہے، یہاں سے ڈیموکریٹس جیتے ہیں، تو پورا اسٹیٹ بلو ہو جاتا ہے. لیکن اس دفعہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹنگ ہوئی ہے. جو ڈسٹرکٹ لائنس ہیں ان کو ری ڈیفائن کیا گیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ 10 جو کہ جینیفر ویکسٹن کی ڈسٹرکٹ ہے، اس میں ان کے اگینسٹ ہنگ کاؤ ہیں، وہ 2 بار پہلے جیت چکی ہیں. اس میں دیہی علاقے انکلوڈ کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جینیفر ویکسٹن کے لیے شاید جیتنا اتنا آسان نہیں ہو. صبح میں اپنی آڈینس کے لیے اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو جس طرح سے پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں، اور جو وہ باؤنڈریز ہیں جو آپ ریفرنس دے رہی تھیں یہاں پہ، تو ورجینیا میں اس بار اوور آل جو امریکہ میں مسلمان ووٹرز ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں، اور ماضی کے انتخابات سے اگر ہم کمپیئر کریں تو مسلم ووٹنگ ٹرینڈز میں ہم نے دیکھا کہ تبدیلی آ رہی ہے اوور دا اسپین آف ٹائم. رائٹ، تو دیکھیں اسد، ہم بات کریں اگر مسلمان ووٹرز کی تو یہ تو زیادہ پاپولیشن امیگرینٹ ہے اور ڈیموکریٹک انکلائنڈ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد سے مسلم ووٹ میں بہت متحرک ہوا ہے. تو پچھلے الیکشن ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ ٹرن آؤٹ تھا، 1.5 ملین، یعنی کہ 15 لاکھ رجسٹرڈ مسلم ووٹر ہے، جس میں سے 11 لاکھ ووٹ پڑا تھا، یعنی کہ 71% مسلم ٹرن آؤٹ تھا، جو کہ 4 پوائنٹ جو ایوریج امریکن ووٹر ٹرن آؤٹ ہے اس سے زیادہ ہے. ابھی حال ہی میں ریسنٹلی ایک کیئر نے ایک ایکسٹینسو سروے کیا تھا، امریکن ووٹر سروے. اس میں 74% لوگوں نے کہا کہ انہوں نے صدر بائیڈن کے لیے ووٹ کیا تھا، لیکن وہی 74% لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے آدھے اب صدر بائیڈن کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں. اہم ایشوز کی بات کریں مسلمانوں کے لیے تو ورجینیا میں جب میں جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا، کون سے اہم ایشوز ہیں مسلمانوں کے لیے ورجینیا میں؟
سو ورجینیا میں اہم ایشوز ہے. جب میں بات کرتی ہوں تو ہیلتھ کیئر، اکانومی نمبر 1 ہے ہیلتھ کیئر، اسلاموفوبیا وہ کہتے ہیں، فورن پالیسی میں ٹاپ پرائرٹیز پیلسٹائن کا ایشو. صبا بہت شکریہ، وقت کی کمی ہے. ویل کنٹینیو دی پروگرام اینڈ ویل لک انٹو ریسٹ آف دی تھنگز ایز ویل. بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں پولنگ اسٹیشن کے باہر سے. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. امریکہ میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنا ایک عام سی بات ہے، لیکن کیا اس میں دھاندلی کے امکانات ہیں؟ اور کیا ہر ایک ووٹر ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈال سکتا ہے؟ اس کی کیا شرائط ہیں؟ یا ہر ریاست کے اس حوالے سے اپنے قوانین بھی میل ان بیلٹ یا ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی سہولت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کی عائزہ عرفان نے اپنی رپورٹ میں میل ان بیلٹ کی تاریخ اور اس کے پروسیسز کو جاننے کی کوشش کی. 8 نومبر امریکہ میں وسط مدتی انتخابات یا مڈ ٹرم الیکشن کا دن ہے، لیکن میں نے اپنا ووٹ آج ہی کاسٹ کر دیا ہے. اور میں ہی نہیں، میری طرح اور بہت سے لوگ اس تاریخ سے پہلے اپنا ووٹ ڈال چکے ہوں گے. امریکہ میں ووٹنگ کے 3 طریقہ کار مروج ہیں اور مختلف ریاستیں اپنے مقامی قوانین کے مطابق اپنے ووٹرز کو ان میں سے کسی 1، 2 یا تینوں طریقوں کے استعمال کی آسانی دیتی ہیں. پہلا طریقہ تو وہی روایتی انداز میں الیکشن ڈے پر پولنگ بوتھ پر جا کر ووٹ ڈالنا ہے، مگر امریکی قانون میں وقت سے پہلے ووٹنگ کی گنجائش بھی موجود ہے. سو بیشتر ریاستوں میں الیکشن سے کچھ روز پہلے ہی ووٹنگ کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی آسانی کے دن اور وقت پر ووٹ ڈال سکیں. تیسرا طریقہ آپ کو سب سے دلچسپ معلوم ہوگا، وہ ہے گھر بیٹھے ووٹ ڈالنے کا طریقہ، یعنی میل ان بیلٹ یا انتخاب بذریعہ ڈاک. اس میں پولنگ بیلٹ ووٹر کو بذریعہ ڈاک ارسال کر دیا جاتا ہے اور وہ اسے مکمل کر کے واپس ڈاک کے ذریعے یا منتخب مقامات پر بائی ہینڈ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اس طریقہ کار کو ایبسینٹی بیلٹ یا غیر حاضر بیلٹ بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ اپنے شہر سے دور ہیں یا کسی اور وجہ سے پولنگ بوتھ پر جا کر ووٹ نہیں ڈال سکتے تو بیشتر ریاستیں آپ کو یہ سہولت مہیا کرتی ہیں. البتہ کچھ ریاستوں میں اس آسانی کے لیے ووٹر سے مناسب وجہ معلوم کی جاتی ہے. اس طریقہ کار کا آغاز امریکہ میں سول وار کے دوران فوجیوں کے لیے ایک سہولت کے طور پر کیا گیا. پھر 19ویں صدی کے اواخر میں بیرون ملک موجود یا بیمار سویلینز کے لیے بھی یہ رعایت دی جانے لگی. 1980 میں کیلیفورنیا وہ پہلی ریاست بن گئی جہاں کوئی بھی ووٹر میل ان بیلٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مگر پھر بھی میل ان بیلٹس کو زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی. پھر 2020 کے صدارتی انتخابات میں بہت سی ریاستوں نے کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام شہریوں کو بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کی آپشن دی. موجودہ مڈ ٹرم الیکشن میں 8 ریاستوں میں تمام شہریوں کے لیے یہ سہولت موجود ہے. بقیہ زیادہ تر ریاستوں میں آپ اس سلسلے میں بذریعہ ڈاک بیلٹ منگوا سکتے ہیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا ووٹنگ کا یہ طریقہ محفوظ ہے تو جواب ہے جی ہاں. میل ان بیلٹ کی اپلیکیشن سے لے کر ووٹ کاؤنٹ ہونے تک تمام مراحل کو آن لائن بآسانی ٹریک کیا جا سکتا ہے. بعض حلقے اس طریقہ کار پر الیکشن فراڈ وغیرہ جیسی تنقید کرتے ہیں، مگر بعض لوگ اسے الیکشن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شمولیت کے لیے اہم قرار دیتے ہیں. مجھے میرے ریکویسٹ کرنے پر میری ریاست کی جانب سے میل ان بیلٹ موصول ہوا، جسے مکمل کر کے میں نے ڈاک میں ڈال دیا ہے اور وہ 8 نومبر کی تاریخ تک الیکشن آفس کو مل جائے گا. ووٹ ڈالنا بطور شہری آپ کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی. اگر آپ کے شہر میں میل ان بیلٹ جیسی سہولت موجود نہیں ہے تو بھی اپنے ملک اور لوگوں کی جانب اپنی ذمہ داری سمجھیے اور ووٹ ضرور دیجیے. امریکہ کے سیاسی منظرنامے میں جہاں بہت سی خواتین عملی سیاست میں نظر آتی ہیں، وہیں مختلف رنگ و نسل کے لوگ بھی اب آگے آتے دکھائی دیتے ہیں. امریکی سیاست میں بڑھتے ہوئے اس تنوع یا ڈائیورسٹی کی جھلک مڈ ٹرم الیکشنز میں بھی دکھائی دے رہی ہے. وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان آج آپ کو ایک مسلم امریکی خاتون امیدوار سے ملوا رہی ہیں جن کا تعلق سری لنکا سے ہے. ریاست کیلیفورنیا کے لاس اینجلس میٹرو ایریا سے وسط مدتی انتخابات کی کوریج کے لیے ہم کیلیفورنیا کی ڈسٹرکٹ 65 کے شہر ٹورنس پہنچے. اس علاقے میں متوسط اور کم آمدنی والے لوگ رہتے ہیں اور یہاں سے الیکشن میں کھڑی ہونے والی پہلی مسلمان امریکی خاتون ہیں فاطمہ اقبال زبیر، جو اسکول ٹیچر ہیں. ان سمیت اس حلقے سے 2 ڈیموکریٹک امیدوار اور 1 ریپبلکن امیدوار
الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میں بنیادی طور پر اس لیے انتخاب لڑ رہی ہوں کیونکہ ہمارے اسکول کا پانی آلودہ تھا۔ یہاں بہت سے ماحولیاتی مسائل جو سیسے کی موجودگی سے متعلق ہیں ان کا سامنا ہے، اس لیے میں نے دوسرے سرگرم اراکین کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ مجھے موجودہ اسمبلی ممبر نے کمشنر بنایا جو اب میرے مد مقابل ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کچھ نہیں کر پائے۔ فاطمہ کے ایک حمایتی ووٹر ان کے حلقے کے لوگوں تک ان کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ فاطمہ ریاست کی اسمبلی میں عام لوگوں کے مسائل سمجھتی ہیں اور ان کی بہتر نمائندگی کر سکیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ سیاست میں بہت پیسہ ہے اور فاطمہ کے مد مقابل موجودہ عہدیدار مائک گبسن تیل کمپنیوں، انشورنس کمپنیوں، تمباکو کمپنیوں، کسینو، انٹرنیٹ پر جوئے کی ویب سائٹ سے بہت زیادہ رقم لیتے ہیں، جو واقعی مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب وہ کیلیفورنیا کی اسمبلی میں اپنا ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کا ووٹ ان بڑی کمپنیوں کی حمایت پر ہوتا ہے، نہ کہ عام لوگوں کی طرف سے۔ اس حلقے کے ووٹرز کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں کیلیفورنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ یہاں پیٹرول کی اوسط قیمت باقی ملک سے تقریباً $3 زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ پریشان ہیں۔ کیلیفورنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ امید ہے کہ فاطمہ کیلیفورنیا کی حکومت کے ساتھ مل کر یہاں قیمتیں کم کریں گی، تو میں واقعی اس میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور یہ بھی کہ ان کا ایک آٹسٹک بیٹا ہے۔ یہ میرے لیے اہم ہے کیونکہ میرے بہنوئی کو بھی خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حلقے کی جیسمن نیلسن کے پاس نہ تو نوکری ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے جگہ۔ بے گھر افراد کی مدد کے لیے مزید لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے سمیت بہت سے بے گھر لوگ ہیں اور ان بے گھر افراد کے لیے مزید مکانات اور مزید رہائشی سہولتوں کی ضرورت ہے۔ لاس اینجلس میٹرو ایریا میں جہاں ایک طرف عمرہ کے عالیشان مکانات ہیں تو دوسری جانب سینکڑوں بے گھر سڑکوں پر رہتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ وہ معاشرے میں عدم مساوات کے خلاف لڑیں گی کیونکہ وہ خود اس تجربے سے گزر چکی ہیں۔ فاطمہ کا تعلق سری لنکا سے ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ امریکی معاشرے میں بھی اقلیتوں کے خلاف تعصب پایا جاتا ہے، خصوصاً خواتین کے لیے، لیکن مائنورٹی کمیونٹیز کی خواتین کے سیاست میں آنے میں اور بھی مشکلات ہیں۔ وہ کثیر نسلی یکجہتی میں یقین رکھتی ہیں۔ جب بات مسلمانوں یا جنوبی ایشیائی کمیونٹی کی ہوتی ہے یا خواتین یا دوسری جنسی شناختوں کی آتی ہے تو سیاست میں اب بھی ایک قسم کے دوسرے پن کے عناصر موجود ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جیسے حلقے کے رہائشی یا ووٹر، لیکن اکثر آپ سیاسی اشرافیہ کی بات کریں اور ہاں ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی یہ سیاست میں موجود ہیں۔ یہ ریپبلکن پارٹی میں زیادہ واضح لگتا ہے لیکن عناصر موجود ہیں۔ فاطمہ کو اپنے مخالفین کی جانب سے نسلی منافرت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ بے شک سیاست ایک مشکل کام ہے، لیکن فاطمہ کی ترغیب کی ایک وجہ ان کے ارد گرد پھیلی کم آمدنی والے علاقوں میں لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں اور ان کے مسائل ہیں۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتے کیونکہ اس میں آپ کی پیٹھ گویا ایک ہدف ہوتی ہے اور لوگ آپ کی ہر بات اور ہر عمل کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ خواتین کے خلاف تعصب خود ان کی اپنی مسلمان کمیونٹیز میں بھی موجود ہے، چاہے وہ سری لنکا سے ہوں، پاکستان یا امریکہ سے۔ وہ کہتی ہیں ان کی کہانی امریکی معاشرے کی عکاس ہے کہ ہم سب کسی مختلف پس منظر سے آئے ہیں اور ہم یہاں اپنی بنیادی آزادیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں جن کی ہم سب کو بہت زیادہ پرواہ ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، ٹورنس، کیلیفورنیا۔ آج کے دور میں سچائی اہم ہے۔ دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے۔ VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں ارشد شریف قتل کیس کی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی تفتیشی ٹیم کی ابتدائی تحقیقات کے نتیجے میں 22 اور 23 اکتوبر کی درمیانی شب افریقی ملک کینیا میں قتل ہونے والے پاکستانی صحافی ارشد شریف کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا تھا اور پولیس کا غلط شناخت کے نتیجے میں ہلاکت کا موقف درست نہیں ہے۔ نیروبی میں ارشد شریف کے قتل کے بعد سے ہونے والی تحقیقات میں ابھی تک کوئی ٹھوس معلومات منظر عام پر نہیں آئیں۔ کینیا میں ہونے والی اس کیس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی ارم عباسی سے جو اس کیس اور اس سے منسلک حالات کی کوریج کے لیے خصوصی طور پر کینیا میں موجود ہیں۔ ارم، کیا اس کیس پر ہونے والی تحقیقات کسی نتیجے پہ پہنچتی دکھائی دیتی ہیں وہاں؟ اصل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا
اور جس جگہ پر پیش آیا ہم اپنے ناظرین کو وہاں پر اس کرائم سین پر بھی لے کر گئے اور ہم نے ان کو وہ فارم ہاؤس جہاں پر ارشد شریف نے اپنا آخری ڈنر کیا وہاں پر بھی لے کر گئے. تو اس کیس کے حوالے سے کینیا میں لوگ جو ہے بات کرنے سے کیا عام شہری اور کیا حکام جو ہے وہ کترا رہے ہیں. پولیس نے پہلے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ بار بار چینج کی اور آج جو ہے ایک اوپرا نیوز نے ایک جو ہے او بی رپورٹ جو ہے ایف آئی آر جو مانی جاتی ہے وہ ایک شائع کی ہے جس کے مطابق جو ہے گاڑی کس کی چوری ہوئی تھی, کب چوری ہوئی تھی, اس حوالے سے ایک رپورٹ آج سامنے تو آئی ہے. لیکن بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مبینہ طور پر جیسے پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ پولیس مقابلہ ہوا تھا, کیونکہ پولیس نے پہلے کہا کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا معاملہ ہے, پھر پولیس نے کہا کہ کیونکہ اور ان کو یہ پتا چلا تھا کہ گاڑی میں ایک اغوا شدہ گاڑی ہے اور اس میں مبینہ طور پر ایک اغوا شدہ بچہ ہے, اور پھر پولیس نے کہا کہ پولیس مقابلہ ہوا اور اس میں پولیس والا زخمی بھی ہوا ہے, اس کے ہاتھ پہ چوٹ آئی ہے. ابھی تک جو ہے حکام کینیا میں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ وہ پولیس افسر جو زخمی ہوئے ان کا نام کیا ہے, کس ہاسپٹل میں انہیں لے کر جایا گیا اور وہ اس وقت کہاں پر ہے. اور اگر یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے تو یہاں پر مقامی صحافی بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں, میں بھی ان سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ پولیس مقابلے کی جو رپورٹ ہے وہ اب تک سامنے کیوں نہیں آئی ہے. اور ابھی تک جو ہے ہمیں ارشد شریف کی جو کینیا میں پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایک میری بات ہو رہی تھی کچھ ڈاکٹر سے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جب آپ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے گن پاؤڈر کے لیے بھی جو میت ہوتی ہے, جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, اس کی ایک کپڑے اور سکن کو جو ہے صاف کرنا ہوتا ہے, چیک کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ نے اس کو بھیجنا ہے کسی دوسرے ملک تو یہ چیزیں جو ہے آپ کی باڈی سے ریموو کی جاتی ہیں, جو بھی میٹل کے ذرات جو بھی باڈی سے ملتے ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے. ابھی تک یہ بھی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی ہیں اور نہ ہی ان کو منظر عام پر لے کے آیا گیا ہے ابھی تک کہ کتنی رینج تھی, کتنے قریب سے کتنے دور سے ارشد شریف کو گولی لگی, کیا ان کی اسکن پہ کپڑوں پہ جو ہے وہ گن پاؤڈر کے ذرات ملے اور ان کو کیا جانچا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ ابھی تک کینین پولیس اس کا جواب دینے سے قاصر ہے تو ابھی تک صرف سوالات ہیں ارم, جواب ابھی تک آپ سمجھ رہی ہیں کہ کہیں سے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو آپ کی اس کیس کا ایک اہم جو کیریکٹر ہیں خرم احمد کے وکیل سے بھی بات ہوئی. خرم احمد کے وکیل یا ان کے بھائی جو ہیں وقار, پچھلے 1 سال سے انہوں نے کتنا ٹریول کیا ہے بیرون ملک سے, اس سے حوالے سے بھی پاکستانی گورنمنٹ نے معلومات مانگی ہیں کینین حکام سے. تو آپ کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات ہیں؟ بالکل اسد, ہمارے پاس جو معلومات آئی ہیں اس کے مطابق ارشد شریف کا تو ہمیں یہ شائع ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے 20 کو نکلے تھے دبئی سے, اور خرم احمد کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جو ہمیں کینین اتھارٹی سے جو ہمیں ٹریول ہسٹری موصول ہوئی ہے اس کے مطابق وہ جو خرم ہے وہ روانہ ہوئے تھے کراچی سے پاکستان سے 19 کو بذریعہ دبئی. وہ 19 کی رات 9 بجے کراچی پاکستان سے بذریعہ دبئی روانہ ہوئے کینیا کے لیے, اور 20 کو ارشد شریف اور خرم احمد جو ہیں وہ ایک ہی دن کینیا میں پہنچے تھے. یہ تفصیلات ابھی تک ہمیں موصول ہوئی ہیں خرم احمد کی تو بیسیکلی یہی حوالے سے. لیکن میں آپ کو اصل جانے سے پہلے لائر کا بتا دوں کہ لائر سے میں نے خود بھی بات کی اور ان کے لائر جو ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو سوال ہے میں ان سے 1 منٹ میں پوچھ لوں, اور میں ان سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے خرم, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ کینیا میں ہی موجود ہیں, اتھارٹیز کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, لیکن میڈیا سے نہ تو ان کے لائر بات کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ان کے کلائنٹ. بہت شکریہ ارم عباسی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں نیروبی سے ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے, اور کافی کویسچنز ہیں ایز یو پورٹریٹ ایز ویل, اور آپ نے اپنے پروگرام میں بھی اسی طرح سے ریز کیے تھے, لیکن ان کے جواب ابھی آنا باقی ہیں. بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں آپ کو امریکی الیکشن کی بھی پوری کوریج ملے گی. ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں facebook.com/VOA اردو کا پیج ہے, یوٹیوب پہ ہمارا چینل VOA اردو کے نام سے ہے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.